अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई एक दिलचस्प वीडियो लेके आते हैं। तो इस बार भी हाज़िर हैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो के साथ। वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल कि ये अफ़ज़लियत, अक़ीदा अफ़ज़लियत क्या है, क्या कुरान और सुन्नत ने इसका बयान किया है, इसका मयार क्या है, अफ़ज़ल कौन है, मफ़ज़ूल कौन है। और इस उम्मत के अंदर ये जो दो धड़े हैं, यानी एक ये कहते हैं कि हज़रत अली हैं, एक धड़ा ये कहता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो आपका इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है और हम कैसे फ़ैसला करेंगे, इसका कोई मयार कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर है तो आप है। देखिए मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये किताब जो है ये लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई। मैंने 1500 से ज़ायद कुरानी आयात से और 50 से ऊपर जो मदार फ़ज़लियत जो कुरान में बयान हुए और 5000 के करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, 250 के करीब असहाब के, फिर मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन के जो अक़वाल हैं, फिर उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत अतहार, उनके रेफरेंसेस देकर मैंने यहाँ के सामने पेश की है। इसकी मेन वजह ये थी कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाते थे या सुनते थे, बरेलवी जो उलमा होते हैं बिलखुसूस, वो कहते थे भाई जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बाद ज़ंबिया अफजल नहीं मानता, गुमराह है, फलां है, ये है, वो है, सुन्नी नहीं, राफ़ज़ी है, शिया है, जहन्नमी है। तो जब इस तरह की वो बातें करते थे तो फिर हमने सोचा कि यार ये जो इतना ज़ोर देते हैं कि बाद ज़ंबिया अफजल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो नहीं मानता उसका सुन्नियत के साथ कोई तअल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, वो राफ़ज़ी है, शिया। तो मैं बड़ा परेशान होता था। मैं कहा यार ये कैसा तरीका है कि इन्होंने इसको किस कैटेगरी पे ले गए हैं, इसको ईमान ही बना दिया इस मामले पे। जो अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल नहीं मानता उसको गुमराह कह रहे हैं, सुन्नियत से निकाल रहे हैं। तो फिर मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ जो है रुजू किया। अच्छा, अल हम्द की अलफ से लेके अन्नास की सीन तक कर रहा हूँ पूरी दुनिया को। कोई एक मुझे एक आयत मजीदा ऐसी नहीं मिली जिसमें ये जो मौलवी साहब का सौदा है, ये जो चूरन बेच रहे हैं, इसकी कोई मुझे दलील मिले। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो मदार फ़ज़लियत बयान करता है, कुरान जो इसका म्यार बयान करता है, कुरान जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बयान करता है, इसकी शराइत, इसके लवाज़मात, इसके वाजिबात बयान करता है, वो पूरी दुनिया में, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पाक मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो हस्ती उस पर पूरा उतरती है, उस हस्ती का नाम है। और अगली बड़ी खास बात है, अच्छा मुफ्ती साहब आप सिहा सित्ता पढ़ के देख लें बेशक, या अहले सुन्नत के मदारस में एक इमाम निज़ामुद्दीन शाशी की किताब पढ़ाई जाती है, असूल शाशी, बड़ी मारूफ किताब है। उसमें भी ये लिखा हुआ है, बल्कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जस्टिस बना के, काजी बना के यमन की तरफ भेजा था, तो सवाल किया था कि या मुआज़ तू जस्टिस बन के, काजी बन के तो जा रहा है, बता तू फैसले कैसे करेगा। बिमा तक़दिया मुआज़। तो हजरत मुआज़ इब्न जबल ने जो, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह के कुरान से रुजू करूंगा, अल्लाह की किताब से रुजू करूंगा, वहां देखूंगा कुरान उसमें हमारी क्या रहनुमाई करता है। तो पहला जो मेरा मसदर है वो कुरान होगा, क्योंकि कुरान अथॉरिटी है, कुरान हुज्जत है, कुरान दलील है, कुरान एविडेंस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या मुआज़ अगर तुझे कुरान में वो मसला ना मिले, उसका हल सोल्यूशन ना मिले, तो फिर क्या करेगा। फ़बिसुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं आका दूसरे नंबर पे, अगर कुरान कंप्रीहेंसिव जो किताब है, अगर खुद जो मैं चाहता हूं उसके मुताबिक अगर मेरी रहनुमाई ना करे, इबारत नस से या क्लैरिटी ना दे, तो या रसूल अल्लाह फिर मैं कुरान वाले आपकी सुन्नत की तरफ जाऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुआज़ अगर तुझे मेरी सुन्नत में भी वो मसले का हल ना मिले, ना कुरान से मिले, ना मेरी सुन्नत से, तो फिर हज़रत मुआज़ ने क्या कहा, अज्तहिदु राई, या रसूल अल्लाह फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। यानी जब ये कहा मुफ्ती साहब, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुआज़ के सीने पे हाथ मरते हुए इरशाद फरमाया कि हम्द है उस अल्लाह की जिसने अपने रसूल के एम्बेसडर को ये हिदायत दे दी। यानी ये जो हिफ्ज़ मरातब बयान किए हैं हजरत मुआज़ इब्न जबल ने, मुफ्ती साहब तस्दीक कर दी है कि पहला सोर्स जो है वो कुरान, उसके बाद फिर आका का फरमान, और तीसरे नंबर पे अगर ये इजमा को लाते हैं या इज्तिहाद को लाते हैं तो उसका तो नंबर मुफ्ती साहब तीसरा है। आका अलैहिस्सलाम ने इसकी तस्दीक कर दी। तो इसका मतलब है पहले ये जो मसला अफजलियत है, पहले हमें कुरान की तरफ आना पड़ेगा कि कुरान अफजलियत के क्या मदार बयान करता है, इसके क्या म्यार है कुरान के, यहाँ इसके लवाज़मात या वाजिबात क्या है। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम का फरमान, फिर उसके बाद फिर इजमा है, फिर कियास है, फिर आगे मामला चलता है। लेकिन जो बात कुरान से ही हल हो जाए की भी जरूरत नहीं है। कुरान जब खोल के बयान कर दे तो फिर तो उधर भी नहीं जाना, चूंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैंने आपको तकरीरी सुन्नत भी बयान कर दी है। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल की तायीद कर दी है, इजमा की तरफ नहीं गए। और एक और बड़ी खास बात है मुफ्ती साहब, ये मैं निचोड़ देने लगा हूं खुदा की कसम, अच्छा, ये करम देने लगा हूं जो उधर से हुआ है। सबसे पहली बात, जब मुल्ला हजरात ये कहते हैं मुफ्ती साहब, थोड़ा सा मुझे जरा टाइम चाहिए फिर मैं अगला सवाल लूंगा, भाई हजरत अबू बकर सदीक अफजल हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई सिवाय इस बात के कि भाई
فضائل اور ہیں، کلی فضیلت اور ہے، جزئی فضیلت اور ہے، افضلیت مطلقہ اور ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر مگر. پہلی بات میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، در علی المرتضیٰ کا میں ایک نوکر ہوں، ایک منگتا ہوں، ایک دیوانہ ہوں، ایک پروانہ ہوں، ایک بیکاری ہوں. چیلنج کر رہا ہوں، وہ اللہ کے بندو پہلے سب سے پہلے تو افضل کی طرف آؤ نا. افضل کا معنی تو دیکھو، لغت کے پوائنٹ آف ویو سے چیک کرو، یا اس کا روٹ ورڈ تو دیکھو، اس کا اوریجن، اس کا مادہ تو چیک کرو نا کہ یہ افضل ہے کیا. ہم جو کہتے تھے بھائی فلاں بندہ جو ہے نا یہ قاضی ہے، تو قاضی کیوں کہیں گے؟ اور بھائی وہ جسٹس ہوگا، کوئی فیصلے کرے گا، اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو اسے قاضی کہیں گے نا. ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے نا وہ نعت خواں ہے، تو کسے نعت خواں کہیں گے؟ جو نعت پڑھے گا. فلاں بندہ شاعر ہے تو کسے کہیں گے؟ جو شعر کرتا ہو، جو پوئٹری پیش کرے گا. فلاں بندہ خطیب ہے جو خطاب کرے. فلاں بندہ علم رکھتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ جائیں، کسی بھی منصب کی طرف جائیں، عہدہ کی طرف جائیں، جو اس کی ڈیمانڈ، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ بندہ پوری کرتا ہے مفتی صاحب، تو پھر وہ ٹائٹل کا حقدار ہوتا ہے. یہ افضل جو ہے نا مفتی صاحب، افضل کا مادہ ہے فضل. یہ توجہ آپ کی چاہوں گا، آپ کو تو سبق سنا رہا ہوں. افضل کا مادہ ہے فضل. فضل کی جمع ہے فضائل. یعنی یہ جو کہتے ہیں نہیں فضائل سے نہیں، وہ مولوی صاحب جس کا بھی آپ نے نام لیا وہ کہتا تھا نہیں فضائل نہ پڑھیں، فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے میں فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ بتاؤں تو صحیح اچھے طریقے سے پکڑ کے کہ فضائل کے بغیر مجھے افضل تو ثابت کر. افضل کا مادہ ہے مفتی صاحب فضل. جی بالکل. فضل سے ہے افضل، اور افضل کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے اعلیٰ، عرفہ، بڑھوتری. فضائل میں سب سے زیادہ ہونا اسے کہتے ہیں افضل. جس کے پاس زیادہ فضل ہوگا وہ افضل. مثلا عالم، عالم کا مادہ علم، عین لام اور میم. اب مجھے بتائیں اگر کسی کے پاس یہ مادہ عین لام اور میم علم نہ ہو، اسے عین لام اور میم سے بنا معلم. معلم کا مادہ بھی یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معلم وہی ہے جس کے پاس علم ہو. عین لام اور میم سے بنا متعلم، علم پڑھنے والا، گین کرنے والا. اسی سے بنا علیم، عین لام اور میم سے جاننے والا. اسی سے بنا معلوم، وہ بھی جاننا آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی مادہ ہو، میں آپ کو ہزار ادھر مثالیں دے سکتا ہوں کہ مادہ سے ہی لفظ بنتا ہے، اس کا معنی وہ سیم رہتا ہے. جیسے والدہ، مولود، میلاد، ولادت. یعنی کہ جو مادہ ہوتا ہے نا، مادہ وہ جہاں جہاں آپ کو ملے گا اس کا معنی وہ ملے گا. تو یہ جو افضل ہے مفتی صاحب، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے فضل، اور فضل کی جمع ہے فضائل. تو پتہ چلا جس کے پاس فضائل ہوں گے، جس کے پاس وہ فضل ہوگا وہی افضل ہوگا. فضل نکل جائے افضل نہیں، علم نکل جائے عالم نہیں، علم نکل جائے معلم نہیں. اسی طرح زہد نکل جائے زاہد نہیں، عابد نہیں. آسامہ نکل جائے عاصم نہیں. جہاد نکل جائے مجاہد نہیں، حفظ نکل جائے حافظ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس کی ڈیمانڈز ہیں، جو اس کی ٹرمز ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جب وہ اس میں ہوں گی تو پھر وہ اس کو افضل کہیں گے. اب یہ جو فضل کا مادہ ہے مفتی صاحب، فضل، اب یہ فضل آپ کو، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، فضل کا مادہ آپ کو جہاں بھی ملے گالی مک گئی. جیسے میں نے کہا نا کہ علم، عین لام اور میم جہاں ملے، معنی اس کا جاننا ضرور ہوگا، نالج، فہم، ادراک، ایجوکیشن ضرور ہوگا. اسی طرح یہ جو فضل ہے جہاں بھی آپ کو ملے، بڑھوتری، برتری، نیکیاں، بزرگی، کثرت، یہ بالکل اس میں ہوگا. مثلا فضل، یہ فضل جو مادہ ہے، فضل سے بنا فاضل. اس کا فاضل میرا خیال ہے جاہل کو کہتے ہوں گے، نہیں جس کی فضیلت ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں نا. تو فضل سے بنانا. یہ فضل کا مادہ جو اس سے بنا تفضیل. تفضیل، صحیح صحیح صحیح. تو میرا خیال تفضیل اسی کو کہتے ہیں نا جس کے پاس وہ فضل ہو، وہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ فضل کا مادہ، اس مسئلہ بڑی خاص بات آ گئی. کثرت کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں فضل کی کثرت. اب فضل کے مادے سے بنا فضول. میں آپ کو کہتا ہوں مفتی صاحب آپ کے پاس کوئی مائک ہے، مجھے مائک چاہیے، میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قادری صاحب یہ مائک لے جائیں، میرے پاس فضول پڑا ہوا ہے. اضافہ ہے. کیوں کہ ضرورت سے زیادہ. ضرورت سے زیادہ. فضول کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. یہ موبائل آپ مفتی صاحب لے لیں، یہ میرے پاس فضول پڑا ہے. فضول کیا؟ ضرورت سے زیادہ. تو فضول کا مادہ فضل ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی کثرت ثابت ہو رہی ہے. ہو رہی ہے نا کثرت ثابت، کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا، زیادتی، کثرت. تو اسی طرح یہ فضائل سے اس لیے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے نا کہ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد کا نام علی بن ابی طالب ہے علیہ السلام. اور اگلی بات بڑی خاص ہے، جو امام احمد رضا خان بریلوی نے مفتی صاحب مطلب القمرین کتاب لکھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے پوری کتاب میں وہاں بھی انہوں نے کسی حدیث کی سند بیان نہیں کی جو مولوی کہتے ہیں سند کی طرح ہے. پوری کتاب میں میں چیلنج کر رہا ہوں. اچھا. اور اگلی بات، اتنے بڑے امام ہیں، ہاں سند نہیں ہے. بالکل، جو شیخین کی فضیلت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، مجھے دکھائیں. اگلی بات، نہیں تو پھر انہوں نے کس چیز سے ثابت کیا ہے؟ یہ فضائل سے. یہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ فضائل سے کیا ہے. حضرت ابو صدیق کے پاس تقویٰ بہت زیادہ تھا، اس ستاروں سے زیادہ نیکیاں تھیں، وہ ساری روایتیں لے کے آئے ہیں. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جس ستاروں سے آیت آپ نے سنی ہوئی ہے؟ یہ ساری امام احمد رضا خان بریلوی لے کے آئے ہیں. وہ انہوں نے مال دے دیا. اور اللہ کے بندو یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے مفتی صاحب. مال خرچ کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یقظہ، بیداری، قیام، رکوع، سجود،
اور یہ فضائل ہی تو ہیں، تو فضائل سے بندہ افضل بنتا ہے. ایک اور بات ہے، میں ذرا ٹائم چاہیے مجھے تھوڑا سا، میں ذرا اس کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، اس فتنے کا ذرا میں کلا کما کرنا چاہتا ہوں. یہاں فتنہ سمجھتے ہیں؟ بالکل فتنہ سمجھتا ہوں. جو اس پر پوری اہل سنت وہ قبلہ نہیں کتنا اجماع، بھائی قرآن کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تو قرآن کھول کے بیان نہ کرے، ابھی تو میں قرآن کی طرف آیا ہی نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. قرآن تو افضلیت کے سارے جتنے بھی معیار ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، سارا قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے. تو جب قرآن کھول کے بیان کر دے، آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے، تو اجماع کی طرف ہم کیوں جائیں بھائی؟ دوسری بات ہے کہ اجماع جو تھے یہ ظنی ہوتے ہیں سارے. میں چیلنج کرتا ہوں اسی بات پہ کوئی آ جائے میرے سامنے، اجماع ظنی ہوتا ہے. بلکہ آپ کتب پرانی ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، وہ تو بلدی اجماع ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ بلدی یعنی کہ شہر کے اجماع ہوتے تھے، یعنی کہ ایبسلوٹ اجماع نہیں ہوتے تھے. اس بات پہ اہل کوفہ کا اجماع ہے جی، اس بات پہ اہل مکہ کا اجماع ہے، اس بات پہ اہل بغداد کا اجماع ہے. وہ تو سارے ظنی اور مقید تھے. اور یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، میں کتب اہل سنت سے کھول کے میں حوالہ جات دکھاؤں گا. تو اجماع کی حیثیت نہیں کوئی بھی، اور ہو بھی تو یہ ظنی ہے، یہ قطعی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قرآن کا حکم قطعی ہے. وہ میں بات ایک بڑی خاص آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، آپ کو سبق سنا رہا ہوں. یہ جو نہیں قبلہ یہ جو کرتے ہیں نا، چونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں قبلہ، ہم آپ کو سن کر جو ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جو کام کر رہے ہیں یقین کریں ایمان کی حرارت ملتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. میری پوری فیملی آپ کو لائک کرتے ہو جس طرح آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں بڑی خاص ایک بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ. مسئلہ یہ جو کہتے ہیں کہ فضائل کو بھی اسکپ کر جائیں کیونکہ علی جیسے فضائل نہیں آئیں گے، پھر کہیں گے جی دوسری بات یہ ہے کہ جزوی فضیلت اور کلی فضیلت بیچیں گے، کہ جزوی فضیلت ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم مولا علیہ السلام کی جزوی فضیلت کو مانتے ہیں، مولا نہیں مانتے. ہاں جی، لیکن کلی میں حضرت ابوبکر صدیق ہے. میں آپ کو جز اور کل کا ذرا معنی سمجھاتا ہوں. کل ٹوٹیلٹی کو کہتے ہیں اور جز اس کی برانچ، اس کے حصے کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ مولا علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے. صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں. یا فضیلت مطلقہ کہتے ہیں ایبسولوٹ کسی کی فضیلت ہونا ہر جہت سے. اچھا اس میں یہ چیزیں بھی ہوں گی یا یہ نہیں ہوں گی؟ میں اگر یہ مطلقہ جو کہتے ہیں ابوبکر صدیق جو ہے ان کی جو افضلیت ہے مطلقہ ہے، ایبسولوٹلی ہے. مطلقہ کا مطلب یہ کہ وہ بھی مولا ہے. وہ اس کو کنڈیشن نہ لگائی جائے. مفتی صاحب ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ جب آپ اس کو مقید نہیں کرنا چاہتے، ایبسولوٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایبسولوٹ تو پھر وہی ہوگی نا کہ ہر جہت ہر رخ سے. اگر جہاد فضیلت ہے تو جہاد بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر تقوی ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر ولایت ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. یعنی کہ جتنی بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں مطلقہ تو اسے کو کہیں گے نا. جو بندہ یہ کہتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آئیں. میں ادھر آپ کے کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو افضلیت مطلقہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. افضلیت مطلقہ ہو ہی نہیں سکتی. میں بات بڑی خاص سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جان چھڑانے کے لیے نا مفتی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں جی وہ جزوی فضیلت اور ہوتی ہے. ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جز ہوتا ہے نا، جز حصہ پارٹ برانچ، قرآن مجید فرقان باڈی ہے اس کا. ہاں جی، قرآن مجید فرقان مجید کی 114 صورتیں. میں ذرا پاک مثال دیتا ہوں. 114 اب اگر ہم ان کو الگ الگ کریں تو قرآن کے جز ہے. سورہ یاسین الگ ہے، سورہ کوثر الگ ہے، سورہ بقرہ الگ ہے، سورہ انفال الگ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو الگ الگ کریں گے یہ قرآن کا جز ہے. سب کو جمع کر دیں گے تو قرآن کا کل ہے. یعنی جز کو جمع کرنے سے کل بنتا ہے. مثلا فرض کریں آپ چلے گئے مارکیٹ میں پرچیزنگ کے لیے، آپ گئے ادھر، آپ نے لیپ ٹاپ بھی خرید لیا، موبائل بھی خرید لیا، کیمرہ بھی خرید لیا، مائک بھی خرید لیا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مائک مفتی صاحب اتنے کا ہے، کیمرہ اتنے کا ہے، اور موبائل اتنے کا ہے، فلاں اتنے کا ہے، فلاں اتنے کا. آپ کہیں بھائی نہیں اس کرو، تو وہ کل کیسے کرے گا؟ جمع کر کے کرے گا نا مفتی صاحب. وہ کیمرے کی قیمت بھی لکھ لے گا، موبائل کی بھی لکھ لے گا، مائک کی بھی لکھ لے گا. ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ کی بھی لکھ لے گا. پھر ان کو جمع کر لے گا. جمع کر کے نیچے لکھے گا کل رقم. جوز رقم نہیں، کل رقم. وہ کل کیسے بنا؟ جوز کو جمع کرنے سے. جز کو جمع کرنے سے. تو کلی فضیلت پتہ کیا ہوتی ہے مفتی صاحب؟ فضائل کو جمع کریں تو جتنی بھی کسی کی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، عظمتیں، رفتیں، اس کو جمع کریں گے تو وہ بنے گی کلی فضیلت. یہ کلی فضیلت نہیں اپنی مرضی سے کہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے. سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک اور. فرض کریں بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے ذرا نیچے اتر کے فرض کریں جو ہے نا خطرناک اس نے میٹرک میں 1100 میں سے 850 نمبر لیے اس نے اور پہلی پوزیشن پہ آ گیا، اول نمبر. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے اس نے لیے 650. پہلے نمبر والے نے 850، دوسرے والے نے 650. لیکن جو پہلے نمبر والا تھا نا اس کے اسلامیات میں نمبر تھے 60، اور جو دوسرے نمبر والا تھا نا اس کے اسلامیات میں نمبر تھے 80. آپ کہیں گے بھائی آپ جس کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں اس کے تو نمبر زیادہ ہیں. آپ کہیں گے قادری صاحب کل ملا کے آپ کہیں گے وہ ایک سبجیکٹ میں ایک مضمون میں اس کے مارکس زیادہ ہیں. جب ہم سارے جمع کریں گے تو جب جمع کریں گے کل کریں گے ٹوٹل کریں گے تو پھر وہ اس کے 850 بنتے ہیں جمع کرنے سے. تو لہذا پوزیشن پہلی اس کی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کسی فضل ملا ہے آقا علیہ السلام کی آل ہو یا آقا علیہ السلام کے اصحاب ہوں، کسی کو قرآن پڑھنے کا فضل مل گیا،
اچھے طریقے سے وہ پڑھتا تھا, اس کی آواز اللہ نے اچھی دی, کسی کو حفظ میں فضل مل گیا, کسی کو جہاد میں, کسی کو قتال میں, کسی کو علم میں. میں کہتا ہوں یہ ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے, اس کو سلوٹ ہے, اس کو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے. لیکن جب سب سے زیادہ فضائل جس کے پاس ہوں گے, جب ہم جمع کریں گے تو وہ جس کے پاس سب سے زیادہ فضل ہے مفتی صاحب, وہی افضل بنے گا, چونکہ فضل کے بغیر کوئی افضل بن نہیں سکتا. فضل نکل جائے تو افضل نہیں. تو جب چیک کر لیں, سب سے بڑا مجاہد دیکھنا ہو تو علی, عالم دیکھنا ہو تو علی, قاضی دیکھنا ہو تو علی, اب زاہد دیکھنا ہو تو علی, سخی دیکھنا ہو تو علی, اللہ کے دین کی خاطر تلوار چلانے والا علی, مین آف دی بدر علی, مین آف دی احد علی, خندق علی, خیبر علی, حنین علی. یعنی کسی بھی جہت سے, کسی بھی ڈائمینشن سے, کسی بھی زاویہ نگاہ سے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں, علی علیہ السلام جیسا کائنات میں آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اور اگلی بڑی خاص بات ہے, یہ جو کہتے ہیں جی فضیلت کی بات اور ہے, افضلیت کی بات کرو, افضل کی بات کرو, یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں, آپ کی تحقیق کی ہوئی ہے. پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک ایک بار بھی اللہ رب العزت نے لفظ افضل بولا ہی نہیں, گالی مک گئی. اللہ رب العزت نے انبیاء کی عظمتیں بیان کی, لیکن انبیاء کو بھی فضیلت کے ساتھ منسوب کیا. اپنی بات کی جب اللہ نے اپنی عظمت بیان کی, اس کو واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ نے بھی اپنے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا. انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, انبیاء کے لیے بھی فضل. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کوئی 150 قرآن مجید کے یاد پڑھ سکتا ہوں صرف فضل پہ, کہ اللہ کبھی کہہ رہا ہے کسی کے پاس علم ہے کہ کوئی جہاد کرتا ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. کوئی کسی کی مدد کرتا ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. کسی کے پاس رزق ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. کوئی سخی ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. کوئی زاہد ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. علم ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. طاقت ہے, اللہ کہتا ہے فضل ہے. یعنی پورے قرآن میں اللہ جس لفظ سے انبیاء کی عظمت بیان کرتا ہے, مولوی صاحب کو وہ تو معاذ اللہ ہلکا نظر آتا ہے, اور جو قرآن میں استعمال بھی نہیں ہوا, اللہ نے یوز ہی نہیں کیا, اس کو اپنے ذوق کی خاطر, اپنے مزاج کی خاطر وہ کہتے ہیں بھائی افضل ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جزوی فضیلت کے ماننے والے ہیں اور دعویٰ کرنے والے ہیں, الفاظ کو کر رہا ہے, فضل کے لفظ کو کر رہا ہے, بے شک بے شک, افضل کے لفظ کو تو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. اچھا, تو اس میں یعنی دو باتیں ہو گئیں, دو آراء ہو گئیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں, اور ایک یہ ہے کہ حضرت علی افضل ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی افضل ہیں. میرا نہیں کہنا, یہ میں اصول بتا رہا ہوں مفتی صاحب. اچھا, وہ ایک منٹ مجھے چاہیے, بات آ گئی میرے مائنڈ میں, پھر آپ کیا کیجیے گا. دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب, دیکھیں سیدھی سی بات ہے یار, نہ لڑائی نہ جھگڑا. میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک بات کی, اللہ کے بندو مادہ افضل کا کیا ہے, فضل یار. نہیں مفتی صاحب, یہ سٹینڈ بنا ہے حدید سے, وہ یار یہ لوہا ہی نہیں تو سٹینڈ کہاں, میں مٹی سے بنا ہوں, مٹی نہیں تو میں کدھر, نور سے کوئی بنا ہے, نور نہیں تو وہ بندہ کدھر. جو مادہ ہوتا ہے مفتی صاحب, اوریجن جو ہوتا ہے, مبدا, بگننگ, جڑ, روٹ, فاؤنڈیشن, بگننگ, آغاز, اس کے بغیر کیا حیثیت رہتی ہے. میں کہتا ہوں فضل جو ہے نا, فضل کہتے ہیں فضل چھوڑو, فضل کی بات نہ کرو, ہم مانتے ہیں سبحان اللہ, فضائل مولا علی کے بڑے مانتے اس کی بات نہیں. بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے ہیں, اور نیچے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین, اور امام ذہبی جیسی کیا کہوں کہ جملہ کہوں, سخت شخصیت, اتنا سخت کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یعنی کہ امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے, وہ کہتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام. گالی مک گئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب میں کلہم اجمعون, ایک کو بھی اسکپ نہیں کیا, سب سے زیادہ جس شخصیت کے فضائل ہیں, جس کو اللہ نے فضل دیا نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہی عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو اتنا فضل عطا کیا ہے, تاکہ اللہ رب العزت نے اگر جن و انس بھی لکھنا شروع کر دے ما احصو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب, تو علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ ہر جہت سے, تو جب ہر جہت سے دیکھنا ہے تو پھر آؤ میرے سامنے ذرا, میں آپ کو بتاتا ہوں. امام الباررات علی, قاتل الفاجرات علی, خیر الباریات علی, مقیم الحجات علی, قسیم النار والجنات علی, باب المدینات علی, باب الحطات علی, دعابت الجنات علی, ممیت البدعات علی, امام الائمات علی, ابو الائمات علی, کاتب جواز اہل الجنات علی, سید فی الدنیا والآخرات علی, افضل اہل المدینات علی, امیر المومنین علی, سید المومنین علی, مولا المومنین علی, امام المومنین علی, خلیفۃ المومنین علی, صالح المومنین علی, سید المسلمین علی, امام المسلمین علی, خلیفۃ المسلمین علی, مولا المسلمین علی, اول المسلمین علی, قاتل الناقصین علی, قاتل المارقین علی, قاتل القاسطین علی, قاتل الکافرین علی, قاتل المنافقین علی, شیخ الانصار والمہاجرین علی, مبیر الشرک والمشرکین علی, قائد غر المحجلین علی, امام المتقین علی, امام المبین علی, ولی المتقین علی, سید الصادقین علی, مارج البحرین علی, فیکم الثقلین علی, عبادت الثقلین. ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس نیک کام میں, اس نیک سفر میں ہمارا ساتھ دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.